बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अजमईन। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह। अज़ान मुहतरम, माह मुबारक रमज़ान ख़त्म हो गया, ज़ियाफ़त इलाही का महीना ख़त्म हो गया। परवरदिगार आलम का हज़ार शुक्र कि उसने तौफीक दी, हमने एक महीना उसकी बंदगी किया है। हम तमाम लोग परवरदिगार आलम के मेहमान थे। अब खुदावंद आलम अपने मेहमानों को रुखसत कर रहा है। हम और आप जब अपने मेहमानों को रुखसत करते हैं तो कैसे रुखसत करते हैं? जब हमारा मेहमान हमसे रुखसत होता है तो हमारा दिल भी तंग होता है, उसका दिल भी तंग होता है, वो भी उदास होता है, हम भी उदास होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने दिन भी हमारा मेहमान हमारे पास रहे उसकी ज्यादा से ज्यादा खातिरदारी कर सकें, उसके तकलीफ, उसको जरा बराबर भी तकलीफ ना हो, इस चीज का हम ख्याल रखते हैं। उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आसानी, आसाइश और सहूलतें फराहम कर सकते हैं उसके लिए करते हैं। इस एक महीने में, आम दिनों में तो हम सोए तो निठल्ले निकम्मे कहे जाते थे, लेकिन इस एक महीने में हमारे सोने को इबादत करार दिया गया था। खत्म हो गया महीना। हमारी सांस लेने को तस्बीह करार दिया गया था, ये महीना खत्म हो गया। हमारे एक आयत पढ़ने पे पूरे खत्म कुरान का सवाब मिलता था, खत्म हो गया। बिला तशबीह टैरिफ वगैरह मोबाइल में आप डलवाते हैं, कभी इंटरनेट पैक के लिए, कभी कॉल वगैरह के लिए, SMS के लिए। जब टैरिफ पैक आपके मोबाइल में रहता है, आप आंख बंद करके, मसलन एक महीने का टैरिफ है आपके पास, तो आंख बंद करके बहुत सारी चीजें फ्री हो जाती हैं। बहुत सारे पैकेज में आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन जब टैरिफ खत्म होने लगता है, लास्ट डे क्या मैसेज आता है, जब उसका आखिरी दिन होता है कि आपका टैरिफ खत्म हो गया है, अब इसके बाद आपका हिसाब किताब जो होगा वो फुल चार्ज लगेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कॉल का टैरिफ डाला था तो वो कॉल के फुल पैसे जो लगते होंगे वो लगेंगे। अब टैरिफ वाले 10 पैसे की कॉल नहीं हुआ करेगी। ये महीना, इस महीने में परवरदिगार आलम ने हम लोगों के लिए एक टैरिफ कार्ड इशू किया था, टैरिफ वाउचर दिया था हम लोगों को। एक आयत पढ़ो, एक कुरान, खत्म कुरान का सवाब लो, सांस लो, तस्बीह का सवाब लो, सो इबादत का सवाब। हर चीज के बहाने बहाने से खुदावंद आलम अता कर रहा था ना। अब ये महीना खत्म हो गया, बचे तो अगले बरस हम हैं। माह मुबारक रमजान फिर है, अगर तौफीक रही तो। तौफीक बहुत अहम है। और जो निकल लिए दुनिया से, चल बसे, तो परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है जो कल कहा था कि हमें महरूमों में करार न देना, मरहूमों में करार दे। मुश्किल नहीं है, मौत बरहक है। और हमारे अमाल को, हमारी इबादतों को, जो भी हमने अच्छे अमल अंजाम दिए, उन्हें बेनहवे एहसन कबूल कर और हमें सरफराज फरमा अपनी बारगाह में। ये कल हमने बात कही थी। महरूम होना बुरा है, मरहूम होना बुरा नहीं है। हम पाक और साफ ताहिर रब की रहमत की चादर में लिपटे हुए सर से पैर तक छुपे हुए उसके पास जब पहुंचेंगे तो फिर क्या कहना। ऐजो ईद का दिन है और ये ईद अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि हर वो दिन जिस दिन इंसान अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे, उसके लिए ईद का दिन है। इसमें कोई शक नहीं कि एक महीने की इबादत के बाद खुदावंद आलम ने इनाम के तौर पर, प्राइज के तौर पर, जायजे के तौर पर हमें ईद उल फित्र हमें अता फरमाई है। वजअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा। हम इस ईद के दिन का एहतराम करें और ईद को ईद की तरह से ही सेलिब्रेट करें। खुदा न खास्ता किसी गुनाह के मुर्तकिब न हो इस दिन। ये ईद सिर्फ हमें आपस में ही खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि हम दूसरों का भी इस ईद में ख्याल रखें। फ़िक़ही मसाइल आपको मालूम है, दूसरे उलमा इकराम बयान कर रहे हैं मुसलसल फितरे के, आप लोग अदा कीजिए। गरीबों का ख्याल रखिए। जो लोग कल तक हमारे दरमियान मौजूद थे, आज नहीं हैं, उनके यहाँ ताज़ियत के लिए जाइए। ये सारी चीजें हैं जो कर सकते हो इंसानियत के नाते, वो सारे काम अंजाम दिए। दूसरों के लबों के ऊपर तबस्सुम ले आना, मुस्कुराहट के सबब फराहम करना, हंसी के असबाब फराहम करना, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ी इबादत है। कोशिश कीजिएगा कि दूसरों को भी अपने साथ साथ खुश करें। दूसरे बच्चे ऐसा ना हो कि नादारी की बुनियाद के ऊपर ईद के दिन भी वो गमजदा रहें कि आज हमारे पास नहीं है, हमारा भी फलां होता है, या हमारे पास भी होता तो हम भी शीरनी खाते, मिठाइयाँ खाते, जश्न मनाते, कुछ करते। तो सबका ख्याल रखिए, सबकी कोशिश, सबकी फिक्र में रहिएगा। अपनी ही फिक्र ये अच्छी चीज नहीं है। अज़ान मोहतरम, एक महीना आप लोगों के सामने कोशिश ये किया है कि काम की बातें, अच्छी बातें पेश की जाएं। अलबत्ता जो कुछ भी मैंने बयान किया है, सबसे पहला मुखातिब उसका मैं अपने आप को करार देता हूँ।
یہ ساری چیزیں میں نے اپنے لیے بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام نیک صفات کو ہمارے اندر ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو ایجاد کر سکیں اور جو برائیاں تھیں وہ اپنے اندر سے دور کر سکیں. اس کے بعد سے کوئی دوسرا مخاطب ہے. ہم ابتدا میں ہی ابھی تمام آپ حضرات کا بھی شکریہ اور القائم ٹی وی نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک اچھا اور بڑا کام انہوں نے انجام دیا. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پوری ٹیم کے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی جس طرح سے بھی ہم نے خدمتیں انجام دی ہیں اسے قبول فرمائے, کیونکہ پروردگار عالم ہماری ڈیمانڈ ہے خدا سے, جو چاہت ہے یہی کہ خدا ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. عام دنوں میں بھی ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار چشم زدن کے لیے بھی اپنے لطف و کرم کو ہم سے دریغ نہ کرنا, ہم سے دور نہ کرنا. ایک لہجے کے لیے بھی اگر خدا ہم سے اپنے لطف و کرم کو اٹھا لے تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ عظیم رات, عظیم دن, یہ جو شب عید ہے, عید کا دن ہے, یہ بہت عظیم دن ہے عزیزوں. دعا کیا ہے پروردگار عالم سے کہ اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں رکھنا. یہ رحمت واسعہ کیسے ملتی ہے, کیا کریں کہ ہمیں رحمت واسعہ پروردگار عالم کی حاصل ہو جائے؟ اب تو ختم ہے, لیکن ایسا نہیں کہ خدا صرف ایک مہینے کے بعد نہیں گیا, نہیں ہے. واؤچر ہمارے پاس نہیں ہے, ٹیرف ختم ہو گئی ہے, اب اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. پھر کوئی اسکیم آئے گی. اسکیم سال بھر میں مختلف موقع کے اوپر ہے. شب قدر سے جو محروم رہ گیا ہو وہ چاند رات شب عید اس کا موقع ہے. جو شب عید سے بھی محروم رہ گیا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں, وہ پھر عرفات کے میدان میں حاضر ہو, جا کر کے وہاں توبہ استغفار کرے. یوم العرفہ میں وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا تو پھر ایک آخری راستہ ہے کہ یوم العرفہ قبۃ الحسین سلام اللہ علیہ کے نیچے بیٹھ کر کے وہاں پہ اپنے استغفار اور توبہ کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. راستے بہت سارے ہیں, مختلف مواقعوں کے اوپر پروردگار عالم نے فراہم کروایا ہے. ابھی رحمت خدا جو ہے پروردگار عالم کی, یہ اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے. غضب اور غصہ جو ہے وہ پروردگار عالم کا کم ہے, رحمت اس کی بہت زیادہ ہے. اسی لیے رحمت الواسعہ کہا گیا, غضب الواسعہ نہیں کہا گیا. وہ اس کے غضب وسیع نہیں ہے. ہم کریں کیا کہ پروردگار عالم کی رحمتیں ہمیں شامل حال ہوں. راستے بہت سارے ہیں, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں ایک روشن دان ایجاد کرنا ہے, جھروکھیں بنانے پروردگار کی, یعنی ان جھروکھوں سے پروردگار عالم کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو. بڑے بڑے دروازے کھولنا چلیے ٹھیک ہے, مانتے ہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اولیاء الہی کے بس کا کام ہے وہ, ٹھیک. تو ان جھروکھوں کو ہم کیسے کھولیں, ان روشن دانوں کو ہم اپنے اوپر کیسے کھولیں جس سے پروردگار عالم کی رحمت ہم پر نازل ہو. سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ استغفار ہے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, جب تک استغفار کرتے رہو گے پروردگار عالم تم پر رحم نازل کرتا رہے گا. طلب مغفرت کرتے رہو, استغفار کرو, کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خداوند عالم رحمت نازل کرے گا. ایک شخص تھا, میں نے شاید پہلے بھی اس کا نام جنگ بدر کے گفتگو میں لیا تھا, سہیل بن عمر یا عمر. یہ سہیل بن عمر جو ہے یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں لایا گیا, اور یہ وہ شخص تھا یعنی انتہائی منحوس تھا. ابتدا میں 3 جنگوں میں پیغمبر کے مقابلے میں رہا, جنگ بدر, جنگ احد اور جنگ خندق میں پیغمبر کے مقابلے میں رہا. بہترین خطیب تھا یہ, اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو پیغمبر اسلام کے خلاف ورغلاتا تھا, تحریک کرتا تھا, لوگوں کو پیغمبر اسلام کا دشمن تیار کرتا تھا پیغمبر اسلام کا اپنی زبان کے ذریعے. اتنے بہترین اس کی زبان میں طاقت تھی, اتنا بہترین لب و لہجہ تھا. یہ جب جنگ بدر میں نے عرض کیا تھا کہ لایا گیا تھا پیغمبر اسلام کے سامنے, تو میں زخمی ہو گیا تھا, اس کا ہونٹ جو تھا وہ کٹ گیا تھا, دانت اس کے دکھائی دے رہے تھے. جیسے اس کو عمر نے دیکھا تو پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے دانت توڑوا دیجیے, نہ رہے گا اس کا دانت, نہ یہ کبھی آپ کو پھر آپ کے خلاف کبھی لوگوں کو ورغلائے گا, آپ کے خلاف لوگوں کو چڑھائے بہکائے گا, آپ کا دشمن بنائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو. کیا کہہ رہے ہو تم, یہ اسارا کے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ نہیں مناسب ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے, اسرا کے ساتھ ایسا برتاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے. فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کی زبان آپ کے خلاف تھی نا. پیغمبر فرما رہے ہیں عسى ان ينفعنا کلامہ, ممکن ہے, میں ایسا کام نہیں کروں گا, ممکن ہے کہ اس کی زبان کبھی ہم کو فائدہ پہنچائے, اس کا کلام ہمارے لیے فائدہ مند ہو, مفید ہو. یہ کہہ دیا, اور پھر جو اس وقت مقررات تھے اس کے تحت وہ آزاد کیا گیا. یہ انسان صلح حدیبیہ میں بھی اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ بہت برا کیا تھا, یعنی کئی مرحلے میں اس نے پیغمبر کے ساتھ برا کیا ہے, لوگوں کو دشمن بنایا, پیغمبر کے سامنے رو در رو کھڑا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے. لیکن
جب یہ پیغمبر اسلام کے پاس فتح مکہ کے بعد، پیغمبر اسلام تو مدینے چلے گئے تھے، یہ فتح مکہ کے وقت جو ہے مسلمان ہوا ہے، آزاد ہو گیا تھا، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا ہے۔ جب مسلمان ہوا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنے گزشتہ کے اوپر جو میرا ماضی تھا، پاس تھا، میں اس کے اوپر بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری گناہ، میری توبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول کروائیے، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ بھی ہماری گناہوں کو معاف کریں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کی توبہ، اس کی گناہوں کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تعلیمات اسلامی کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے معاذ ابن جبل کے پاس اس کو بھیجا، معاذ ابن جبل سے کہا کہ اسے قرآن کی تعلیم دو۔ معاذ ابن جبل کا بیان ہے کہ یہ وہی خبیث شخص ہے نا، ابھی تک جب تک مسلمان نہیں ہوا تو پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا یہ، لیکن جب معاذ ابن جبل کا کہنا ہے کہ یہ میرے سامنے جب بیٹھا، میں نے اس کے قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کرنی شروع کی، اس کو قرآن سکھانا شروع کیا، تو اس کی آنکھوں سے ابر بہاری کی طرح آنسو بہ رہا تھا، جھرجھر جھرجھر آنکھوں سے۔ کہتا ہے کہ کیا کلام خدا قرآن مجید میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ جیسے دل میں اتر جائے، مجھ جیسے کو متغیر کر دے، چینج کر دے مجھے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت کم دنوں میں ہی اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کیا۔ یہ انسان جب تک زندہ رہا ہے، روزہ دن میں روزے رکھتا تھا، راتوں میں عبادت کیا کرتا، یعنی واقعی ضعیف اور ناتوان ہو چکا تھا۔ پیغمبر اسلام 2 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکے والے صرف 2 سال ہوا تھا انہیں مسلمان ہوئے، جیسے ہی پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، مکے والے نزدیک تھا کہ مرتد ہو جائیں اور دین اسلام سے پلٹ جائیں۔ وہاں پہ یہ ہو گیا کہ بھائی جب رسول ہی نہیں ہے تو ان کا دین نہیں، جب رسول ہی نہیں ہے تو ان کا دین نہیں، جب دین نہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے پرانے دین کے اوپر پلٹ جائیں۔ جیسے ہی سہل ابن عمرو کو یہ بات پتا چلی ہے، فوراً یہ مکے پہنچتا ہے۔ وہاں کا جو ڈی ایم تھا یا وہاں کا گورنر جو تھا، اس کو جا کر کے، وہ بھاگنے کے چکر میں تھا وہاں سے، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پکار کے لوگوں سے کہا، پروردگار سے دعا کیا تھا کہ مجھے میری زبان میں طاقت دے میرے اللہ، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پکار کہنے لگا کہ دین رسول اللہ کا محتاج نہیں ہے، جب تک تھے نہیں ہے، رسول اللہ ہیں تب بھی دین ہے، نہیں رہیں گے تب بھی دین ہے، یہ دین خدا کا دین ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں پہ اس نے تقریریں کرنا شروع کیا، اور اس تقریر کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مرتد ہونا چاہے، دین چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، وہ سب پھر اپنے دین کے اوپر، دین مبین اسلام پر باقی رہے۔ اب دیکھیے آپ اس جملے کو پیغمبر اسلام کے کہ عسیٰ ان ینفعنا کلامہ، کہ شاید اس کی زبان، اس کا کلام ہم کو کسی دن پیغمبر کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آج یہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ہم اس کی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، ہم اس کو آج معاف کر دیں گے، تو یہ توبہ استغفار کرے گا، پلٹ کے آئے گا، اور پھر یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ پروردگار عالم جب بھی رسول اللہ اتنے رحیم ہے تو رسول اللہ کا اللہ کتنا رحیم ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں اس بات۔ بہت یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا روشن دان تھا، پہلا جھروکھا تھا۔ دوسرا عبرت ہے۔ انسان زندگی اور موت، بیماری، جنازے، یہ ساری چیزیں عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ فرحم اللہ عمران تفکر واعتبر، خدا رحمت کرے ایسے لوگوں کے اوپر جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جب انسان دیکھے گا، سوچے گا، اپنے اعمال کو دہرائے گا، فالنظر الی آثار رحمت اللہ، جب پروردگار عالم کے آثار کے اوپر نظر کرے گا، دیکھے گا، تو اس کی رحمت جو ہے بندوں کے شامل حال ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے وہ حق کا دفاع ہے۔ اسلام مظلوموں کا حامی ہے، ظالموں کے خلاف ہے۔ اولیاء الہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ یہ بتائیے، اگر کوئی انسان کسی ظالم کے باطل کا سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، کیا پروردگار عالم کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی؟ رحم اللہ عمران احیا حقا و امات باطلا، خدا رحمت کرے ایسے شخص کے اوپر جو حق کو زندہ رکھتا ہے اور موت باطل کو مارتا ہو۔ آپ دیکھیے، یہ حق گوئی بہت بڑی چیز ہے۔ حق گوئی جو ہے وہ سبب بنتی پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو۔ حسان ابن ثابت، اس نے امیر المومنین کے حق سے دفاع نہیں کیا تھا۔ انس ابن مالک غدیر میں موجود تھا لیکن دفاع نہیں کیا حضرت کی۔ بہت سارے اصحاب تھے جنہوں نے امیر المومنین کا حق کا دفاع، جانتے تھے کہ حضرت حق پر ہیں
لیکن زبان سے انہوں نے دفاع نہیں کیا آگے بڑھ کر کے. صدیقہ طاہرہ رات میں لوگوں کے گھروں پر گئی نا, بہت سارے اصحاب تھے, انہوں نے صدیقہ طاہرہ سے کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی گواہی دیں گے, لیکن اگلے دن کوئی بھی نہیں آیا گواہی دینے کے لیے. یہ سب کے سب رحمت الہی سے محروم لوگ تھے. حسان ابن ثابت نے خود شعر کہے تھے امیر المومنین کی مدح میں, لیکن جب وقت آیا تو حق گوئی سے مکر گیا. یہ حق گوئی ابوذر نے ساتھ دیا تھا, حق ابوذر نے کہا تھا, اس کی بنیاد کے اوپر ربضہ میں تبعیض کیا گیا, ان کو ملک بدر کر دیا گیا. عمار یاسر نے حق کا ساتھ دیا تھا, پیٹ میں ایسا ضرب دیا گیا تھا, ایسے چوٹ پیٹ کو پہنچائی گئی تھی کہ جب تک زندہ رہے پیٹ کے درد سے تڑپتے رہے. اس طرح کے بہت سارے دوسرے اصحاب ہیں. یہ ہے حق کا دفاع. اور آخری اور چوتھی چیز جو ہمیں رحمت الہی سے امیدوار کر سکتی ہے, اس کی رحمت الہی شامل حال ہو سکتی ہے, وہ اہل بیت اطہار سے توسل ہے. یہ مجلس ہے, محافل ہے, ذکر ائمہ اطہار ہے, معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جو بہانے سے ہم کرتے ہیں. کبھی شب جمعہ ہے تو چلو حدیث قصہ پڑھ لیں, آج فلاں کا برتھ ڈے ہے تو چلو اپنے بچے کے برتھ ڈے میں فلاں ذکر کر لیں, ایک محفل کر لیں, ایک جشن کر لیں, آج فلاں امام کی ولادت ہے, فلاں کی شہادت ہے, اس میں ہم فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, سبو میں 40واں ہے برسی, کیا ہے. یہ سب ذکر توسل اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناتے ہیں ہم, کس لیے کہ پروردگار عالم کی رحمت ہمیں اپنے رحمت جو ہے ہم کو شامل کر لے, پروردگار عالم اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر لے. یہ مہینہ ختم ہو گیا عبادتوں کا, اور ہم لوگ معلوم نہیں پروردگار عالم نے ہم لوگ کی کتنی توبہ قبول کی, کتنی ہماری دعاؤں کو مستجاب کیا. لیکن دعا یہی ہے. دیکھیے ان جو ایام خوشی کے, اس میں بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام مستحب ہے. ذکر توسل میں یہ بھی آتی ہے. جتنی بھی خاص تاریخیں ہمارے یہاں سب میں ابا عبداللہ الحسین السلام کی زیارت مستحب ہے. تو عید کے دن بھی زیارت مستحب ہے 2 رکعت نماز کے ساتھ. یہ نہ بھولیے گا سارے نیک کام کے ساتھ ساتھ. پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار, بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام لوگوں کی ایک مہینے کی عبادتوں کو بناء احسن قبول فرمائے انشاءاللہ. ہماری گناہوں کو معاف کرے. ہمارے والدین ذوی الحقوق جن کا ہمارے اوپر حق تھا اس دنیا میں موجود نہیں ہے, ان لوگوں کی مغفرت فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مریضوں کو بالخصوص وہ افراد جن کے یہاں مریض ہیں, دعا کے لیے کہا تھا, اللہ لباس عافیت اور صحت انہیں جلد از جلد عطا فرما. میرے مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.